हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वालों को मेरे चैनल इनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं अल्लाह पाक ने इंसानों की पैदाइश से पहले बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई, जिनकी गिनती वही जानता है। इसमें शक नहीं कि जिन्नात की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से कबल हुई। फरिश्तों को नूर से, जन्नात को आग से, इंसानों को मिट्टी से बनाया गया। फरिश्ते गैर मरई हैं जिन हमारी निगाहों से ओझल हैं। हम इनको देख सकते हैं जब बहुक्म रब कोई सूरत इख्तियार कर लें। इस मावराई मखलूक में मोमिन भी हैं, काफिर भी हैं, ऐसे हैं जो बिला वजह मुसाफिरों को भगाते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले। इनमें कई भूत प्रेत जिन्हें अफरियत कहते हैं, इंसान की जान भी ले लेते हैं। खालिक के कायनात की इस दुनिया में इंसानों के साथ इसी मखलूक का बसेरा है, जिन्हें हम हवाई मखलूक या नादीदा मखलूक कहते हैं, जो किसी न किसी शक्ल में अपने होने की निशानदही करवा ही देते हैं। तारकोल की शफाफ सड़क पे गाड़ी दौड़ती चली जा रही थी। दाएं बाएं खेतों का लंबा सिलसिला जारी था। कहीं कहीं टुंड-मुंड दरख्त किसी बूढ़े की झुकी कमर की मानद खड़े अजीब मंजर पेश कर रहे थे। गाड़ी में हल्की धुन में पंकज दास की गज़लों ने माहौल को उदासी की लपेट में ले रखा था। शाहिद की निगाहें विंड स्क्रीन पे जमी थी, जबकि साथ वाली सीट पे सारा कभी कभार की मार लेती। पिछली सीट पे दोनों बच्चे सोए पड़े थे कि गाड़ी एक झटके से रुक गई। सारा जो गनुदगी में थी हड़बड़ा के उठ बैठी। क्या हुआ, हम घर पहुंच गए? वो शाहिद की जानिब देखते खुमार आलूद लहजे में बोली। नहीं यार, मुझे लगता है टायर पंचर हो गया है, वो तिलमिलाए बोला। मुझे नहीं समझ आ रही, फिल्मों की तरह ये आधी रात को सुनसान सड़क पे ही क्यों पंक्चर हुआ? शायद की बात पे वो खिलखिला के हंस पड़ी। तुम्हें भी तो बहुत शौक है एडवेंचर का, तो फिर देख लें, आज एडवेंचर पूरा हो ही गया। मज़े से कहती सीट से टेक लगाई और शाहिद को बाहर निकलते दिलचस्पी से देखा। हाँ, उड़ा लो मजाक, बाहर ज़रा निगाह भी डाल लें बेगम साहिबा, बारिश के आसार नुमायां हैं। अगर बारिश हो गई तो तूफ़ानी बारिश होगी और हमारे पास गाड़ी के अलावा कोई जाएपना नहीं है। इसने गम और गुस्से से पत्थर को ठोकर मारी और डिक्की से सामान निकालने के लिए झुका। सारा ने सर बाहर निकाला तो मौसम के तेवर देखते ही वो भी परेशान हो गई। ठंडी हवा तो असर से चल रही थी, मगर बिजली कड़कने की आवाज़ ने माहौल को यकदम ही हिब्बतनाक कर दिया था। बच्चों के स्कूल तातीलात की वजह से वो 15 दिन अम्मी के घर रह कर वापस घर आ रहे थे। अम्मी बार बार कहा कि सुबह निकल जाना, मगर शाहिद को ऑफिस जाने की जल्दी थी। फौरन बोल उठे, नहीं अम्मी, आगे ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले ली, आप फिक्र नहीं करें, हम शॉर्टकट रास्ते से चले जाएंगे। हैदराबाद के लिए ऐसा कौन सा रास्ता है भाई जो हम नहीं जानते? महविश ने फिर भी शाहिद बेटा, ध्यान से गाड़ी चलाना, कई रास्ते बड़े ख़तरनाक होते हैं जो बाद में मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अम्मी वहम का शिकार हो, मगर फ़िक्र नहीं करें अम्मी, ज़िंदगी में ये एडवेंचर ना हो तो ज़िंदगी बेमायनी लगती है। इसने हंसी में बात उड़ा दी, जबकि सारा इसे घूरती सामान पैक करने लगी और अभी एडवेंचर तूफ़ानी बारिश की सूरत में मुंह खोले इनके सामने खड़ा था। ओह शिट! शाहिद की आवाज़ पे वो गाड़ी से बाहर निकल आई ताकि शाहिद की मदद कर सके। वो गुस्से से डिक्की बंद करते बड़बड़ाया, इसे भी नहीं अभी ख़राब होना था। क्यों, अब क्या हुआ? यकदम वो भी परेशान। डिक्की में सामान रखना भूल गया, अब गाड़ी ठीक करना नामुमकिन है, वो तिलमिलाया। शायद मुझे तो डर लग रहा है, अगर बारिश शुरू हो गई तो हम कब तक यहाँ यूं सड़क पर खड़े रहेंगे? बिजली कड़कने की आवाज़ पे सारा खौफज़दा हो गई। जब तक कोई यहाँ से गुज़र नहीं जाता, इसी से मदद मांग सकते हैं, वो आगे पीछे देखते बोला।
دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تاریک رات نے تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گہرے کالے بادل اپنے اندر بے شمار اسرار چھپائے ہوئے تھے۔ اچانک شاہد کی نگاہ چند فرلانگ کے فاصلے پہ ایک 2 منزلہ عمارت پہ پڑی، جس کی جانب راستہ کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس وقت یہ گھر کے لیے کوئی نعمت سے کم نہ تھا۔ چلو سارا، بچوں کو اٹھاؤ، اس طرف چلتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی مدد مل ہی جائے گی، کہتے ہی گاڑی سے ضرورت کا سامان اٹھانے لگا، جبکہ سارا نے جلدی سے بچوں کو اٹھایا۔ گاڑی کو لاک کرتے وہ تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ قریب پہنچنے پہ انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ گھر کے دائیں بائیں بانس کی چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنی تھیں، جس کے اندر اکا دکا لوگ سوئے پڑے تھے۔ شاہد نے گھر کے قریب جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ 3-4 بار دستک دینے سے دروازہ کھل گیا۔ وہ 11-12 سال کی چھوٹی بچی تھی، جو کاٹن کے گھاگھرے میں خیمے بدوش لگ رہی تھی۔ گڑیا، گھر میں کوئی بڑا ہے، انہیں بلا لاؤ، شاہد نے بچی کو شفقت سے کہا۔ وہ کچھ دیر کھڑی انہیں گھورتی رہی، مگر جب بولی تو دونوں کچھ خوفزدہ ہو گئے۔ آپ اندر آ جائیں، یہ میرا ہی گھر ہے۔ اس کی آواز عورتوں کی طرح تھی، مگر عجیب کرپن نمایاں تھا۔ چہرے سے وہ اب ہرگز عورت نہیں لگ رہی۔ شاہد، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اندر جانے کے بجائے ان جھگیوں میں رہنے والوں سے مدد مانگ لیں۔ لڑکی کو اندر پلٹتے دیکھ کر سارا نے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ دیکھ تو رہی ہو، کبھی سوئے پڑے ہیں، اور نہ جانے کیسے لوگ ہیں۔ اس وقت سر چھپانے کو غنیمت یہ ہے کہ گھر ملا ہے۔ پریشان نہیں ہو، میں ساتھ ہوں نا، کہتے اسے دھمکی دیتے اندر داخل ہو گیا، جو کہ صرف 2 منزلہ عمارت دکھائی دے رہا تھا، اندر سے بے حد وسیع تھا۔ چوڑی سی راہداری سے گزرتے وہ دائیں طرف کمرے کی جانب مڑی اور انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں بھی اندر داخل ہو گئے۔ کمرہ بے حد عمدہ طرز کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواروں کے ساتھ 2 بیڈ لگے تھے، سائڈ پہ چھوٹا صوفہ اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ میرے خیال میں رات گزارنے کے لیے یہ کمرہ کافی ہوگا، لڑکی کی کرخت آواز گونجی۔ جی بالکل، بلکہ بہت عمدگی سے آپ نے سجا رکھا ہے۔ شاہد کی بات پہ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ سارا کو اس کی مسکراہٹ بھی عام نہ لگی۔ وہ دل میں آنے والے اندیشے کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ دونوں بچے بیڈ پہ لیٹ گئے۔ یہاں اور کون رہتا ہے؟ بالآخر سارا نے۔ بس میں ہی رہتی ہوں، اور کبھی کبھار آپ جیسے مہمان آ جاتے ہیں۔ اب آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بائیں جانب میرا کمرہ ہے، دستک دے دینا۔ گہری نگاہیں دونوں پہ ڈالتے وہ باہر نکل گئی، جبکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ۔ کمرہ بھی خاموشی کی چادر میں لپٹا ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ زیرو کا بلب اپنی تمام تر روشنی کے باوجود روشنی پھیلانے میں ناکام ہو رہا تھا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گہری سوچ غلطاں تھے کہ شاہد کی آواز آنے سے اس کی خاموشی ٹوٹی۔ میں تمہارے اندر عجیب طرح کا اضطراب دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ شاہد، یہ کہیں سے بھی بڑی عورت لگتی ہے، اور پھر اکیلی اتنے بڑے گھر میں رہنا، کہیں یہ کوئی ہوائی مخلوق یا بھوت پریت نہ ہو؟ مجھے تو خوف آ رہا ہے۔ اس کے اندر یہ سارا تفکر سے اسے دیکھا۔ اس پر خوبصورت آنکھوں میں خوف نمایاں تھا۔ اس وقت کسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ شاہد منہ بناتے ہوئے گھورا۔ تم جانتی ہو، جن یا اس قسم کی فضولیہ چیزوں کو میں نہیں مانتا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ شکر کرو کہ اس طوفانی بارش میں ایک ٹھکانہ مل گیا۔ اب ایسی باتیں کر کے میرا موڈ آف نہ کرو پلیز۔ مگر شاہد، آپ سوچیں تو صحیح، وہ منمنائی۔ سارا، سو جاؤ پلیز، میں جاگ رہا ہوں، ابھی 12:30 ہوئے ہیں، 5 گھنٹے تک صبح ہو جائے گی، تب ہم نکل پڑیں۔ کاٹتے شاہد صوفے پہ سگریٹ کی کش لگانے لگا۔ سارا کی نیند ویسے ہی اڑ چکی تھی، وہ بھی سنی انسنی کرتے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی۔ سارا کو 2-3 بار جھپکی آئی، مگر وہ سوئی نہیں۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم، کھٹکے کی آواز پر چونک گئے۔
وقت دیکھا تو گھڑی کی سوئیاں 1:30 بجا رہی تھیں۔ وقت تو لگتا ہے یہیں تھم سا گیا ہے، سارا اکتائے لہجے سے بولی۔ شاہد نے ہنگارہ بھرا، پھر وہ گہری سوچ میں مدغم تھا کہ کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سے دونوں ہراساں ہو گئے۔ بارش کے ساتھ طوفانی ہوا کی رفتار بھی زوروں پہ تھی، شاید ہوا سے کوئی وزنی چیز گری تھی۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، ایسے تھک جاؤ گی، شاہد نے لمبا کش لگاتے ہوئے اسے دوبارہ تو جاؤں، مگر اس ڈائن کی وجہ سے شاہد کو اپنی جانب گھورتے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اچھا بابا نہیں کہتی اور بچوں کے ساتھ بیڈ پر لیٹ۔ کمرہ یکدم ہی ٹھنڈا محسوس ہونے لگا تھا۔ لیٹتے ہی غنودگی اس پر اس قدر چھائی کہ اس کے نہ چاہنے کے باوجود کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی۔ نیند کی نہ جانے کون سی حالت تھی کہ اسے لگا کوئی غیر مرئی قوت اس کا کلیجہ کاٹ رہی ہے اور سخت دباؤ سے سانس کی آمد و رفت انتہائی سست پڑ رہی تھی۔ خوف کی حالت میں وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ لمبے لمبے 2-3 بار سانس لینے سے اس کی حالت قدرے بحال ہوئی۔ تب اس نے کمرے کے اطراف نگاہ ڈالی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کمرے میں شاہد نہیں تھے، اس وقت کہاں جا سکتے ہیں؟ اس نے گھڑی دیکھی تو جو رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ ایک طرف گھر کا پراسرار سناٹا، دوسری طرف اندھیرے کا راج ماحول کو مزید ہولناک بنا رہا تھا۔ جلدی سے اٹھی اور دائیں بائیں دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ گھر کے سبھی دروازے کھڑکیاں بند تھے، مگر شاہد کا کہیں اتا پتا نہ تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں آگے بڑھتی رہی۔ 3-4 کمرے چھوڑ کر وہ بڑے صحن کے درمیان کھڑی ان پودوں کو دیکھ رہی تھی جو عجیب دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی صورتیں پودوں کی طرح ہرگز نہ، پہلی نظر میں وہ انسانی صورتوں سے مشابہ لگے۔ ان میں کئی تر و تازہ اور کئی سوکھ چکے تھے۔ وہ مزید آگے بڑھی اور سوکھے پودوں کو ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہا، مگر تبھی اس کے بدن میں خوف کی سرد لہر نے اس کی آواز معطل کر دی۔ پودوں کی ٹہنیوں کی جگہ لمبے کھردرے بال اس کے ہاتھ میں جھول رہے تھے، انسانی بال۔ اس کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور دہشت سے کمرے کی جانب بھاگی کہ شاہد کو بتا کہ یہ گھر نادیدہ قوتوں کی آمگاہ ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مگر یکدم وہ رکی۔ شاہد اس وقت کہاں ہے؟ کہیں اس ڈائن نے کہیں شاہد کو نقصان؟ اف نہیں! دہشت سے چاروں طرف دیکھتی اس بائیں کمرے کے سامنے جا رکی جو ان کے کمرے کے ساتھ تھا۔ اس کمرے کے بارے پہلے خیال کیوں نہیں آیا جس کے بارے لڑکی نے خود کہا تھا؟ خود سے مخاطب ہوتی اس نے دروازے پہ نگاہ ڈالی۔ خوش قسمتی سے وہ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اسے ڈر سا محسوس ہوا۔ خود کو خوف کے شکنجے سے نکالنے کے لیے اس نے دل و دماغ کو اس وہم سے آزاد کیا اور ہمت کر کے بغیر ہچکچاہٹ اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت شاہد کا ملنا زیادہ اہم تھا، مگر جوں ہی اس نے اندر قدم رکھا، اندر کے خوفناک ماحول نے اسے ڈرا دیا۔ خوف اور دہشت سے سارا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ شاہد بیڈ پہ تھے، شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھے جبکہ وہ لڑکی ان کے پاؤں کا انگوٹھا منہ میں ڈالے خون چوس رہی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو چکا تھا۔ جتنا چھوٹا اس کا قد تھا، سر اس سے بھی بڑا نظر آ رہا تھا۔ بڑی بڑی خون آلودہ آنکھیں اب اس پہ مرکوز تھیں اور لمبے دانت جس سے شاہد کا تازہ خون ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا۔ آؤ سارا، تم بھی آ جاؤ۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ دیکھو کتنا میٹھا خون ہے، آؤ تم بھی چکھ کر امر ہو جاؤ۔ اس کے چہرے پہ چھائی وحشت۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یکدم وہیں ساکت ہو گئی۔ بکھلاہٹ میں وہ پیچھے ہٹی مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ تیورا کے نیچے گری دیوار سے سر ٹکرانے سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ تازہ خون کو زمین پہ پھیلتے دیکھ کر وہ لڑکی للچائی نگاہوں سے گراتی اس کی جانب بڑھی، مگر تب تک سارا بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ہوش میں آئی تب سورج کی کرنیں شیشے کے راستے
چھن چھن اندر داخل ہو رہی تھیں اور شاید اس کے جھکے محبت سے پکار رہے تھے۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹاتے دائیں بائیں دیکھا، پھر بچوں کی جانب جو پریشانی میں ماں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا میری جان؟ اسے جاگتے دیکھ کر شاہد نے پچکارا، جبکہ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ شاہد، وہ یہاں کیسے؟ وہ ہکلائی، پھر تیزی سے بولی، نکلے یہاں سے۔ رات کا واقعہ یاد آتے ہی وہ گھبرا گئی۔ وہ لڑکی چڑیل ہے، خون اشام چڑیل، وہ آپ کا خون پی رہی تھی۔ وہ ہکلاتے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس کی بات سے پہلے شاہد گھورے، پھر گاڑی میں ان فلک شگاف کہکا بلند ہوا۔ سارا، میں تمہارے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوں، دیکھو ہاتھ لگا کر۔ میرا کسی چڑیل یا ڈائن نے خون نہیں پیا۔ اوہ مائی گاڈ! ہنس ہنس کر شاہد نے پیٹ تھاما۔ میں نے خود دیکھا تھا۔ زچ ہوتے اس نے آنکھیں پھاڑیں۔ ہاں تو خوبصورت سپنا دیکھا ہوگا نا، جہاں تم اور وہ اپسرا کسی مضافاتی مقام پر سیر و تفریح کر رہی ہوں گی، شاہد نے مذاق اڑایا۔ شاید میں سچ کہہ رہی ہوں، سچ میں وہ خون پی رہی تھی اور اس کے گھر کے صحن میں پودوں کے اوپر انسانی بال بھی اگے تھے۔ اور دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ ہذیاتی ہوئی۔ میرا سر بھی پھٹا تھا، کہتے ہیں اپنے سر پر ہاتھ رکھا، مگر وہاں اب کچھ بھی نہیں۔ چپ سارا، ایک حد ہوتی ہے یار۔ یکدم اس کے چہرے کا زاویہ بدلا۔ اب تم بھی ایسی فضول باتوں کو ماننے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس گھر کا ذکر کر رہی ہو۔ رات بھر ہم چاروں اس طوفانی بارش میں گاڑی میں بیٹھے رہے۔ اب صبح سویرے یہاں سے گزرتے ہوئے ان صاحب نے ہماری مدد کی، تب جا کر گاڑی چلنے کے قابل ہوئی، اور تم نہ جانے کیا اول چول کہہ رہی ہو۔ شاہد نے برملا ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سارا نے سر پہ ہاتھ رکھے باہر کھڑے شخص کو اپنی جانب گھورتے پایا تو شرمندہ ہو کر سیدھی بیٹھ گئی۔ آپ کا بہت شکریہ محترم کہ آپ نے ہماری مدد کی۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ شاہد نے اس شخص سے ہاتھ ملاتے جانے کی اجازت طلب کی، جبکہ سارا کو لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی فلمی منظر چل رہا ہو اور وہ ایک کٹ پتلی کی طرح کردار نبھا رہی ہے جس کی ڈور شاہد کے ہاتھ میں ہے۔ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے جس میں میں خوفزدہ ہو گئی ہوں، اس لیے مجھے ہر چیز عجیب محسوس ہو رہی ہے۔ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے دماغ کا خلل ہے۔ وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو غیر فطری ہیں، مگر وہ بچی، وہ گھر، وہ سب کیا تھا؟ اور وہ خون کے قطرے؟ مگر شاہد کے چہرے پہ واضح خفگی محسوس کرتے وہ چپکی رہی۔ گیئر پہ ہاتھ رکھا اور بڑبڑائے، ان کھیتوں کی جانب نگاہ کی جہاں 2 منزلہ عمارت کی کھڑکی میں 3 فٹ کی لڑکی اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ شاہد نے نگاہوں ہی نگاہوں میں اسے الوداع کہا۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ اس نے للچائی نگاہوں سے سارا کی گردن پہ ابھری نیلی رگوں کو دیکھا جہاں تازہ خون جھلک رہا تھا۔ لبوں پہ زبان پھیرتے ایکسیلیٹر پہ اس کا پاؤں کا دباؤ بڑھنے لگا۔